अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टसरों के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आमदन को बढ़ाना होगा और गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल करनी होगी। गैर मुल्की कर्जों से निजात हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए या आमदन के और तरीके ढूंढने चाहिए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अरशद बशीर साहब। आप डायरेक्टर हैं तारक मियां रमज़ान अरशद एंड को FCMA हैं। उनके साथ मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, साबिक नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। और लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। और मुझे लाइन पर ज्वाइन करेंगे उमैर बाजवा साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ अरशद बशीर साहब, निगरान हुकूमत मुआशी बेहतरी लाने में किरदार अदा कर सकती है? देखें, निगरान गवर्नमेंट का एक डोमेन है, एक स्कोप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक डोमेन है ना, उसका है कि उसने आना है, उसने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन करवाने के बाद गवर्नमेंट को आगे ट्रांसफ़र करना है और चले जाए। यहाँ पे इलेक्शन जो टर्नओवर था वो भी हमारा गुजर चुका है, अब आगे आ सकते हैं। लेकिन वो ये ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो कोई नहीं बना सकती गवर्नमेंट, ना उसके डोमेन है ना कर सकती। वो कोई अगर एग्रीमेंट को मुआहदा करेगी तो क्या आने वाला उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और जिसके साथ वायदा करना है वो किस हद तक उसको एक्सेप्ट करेगा वही मुश्किल है। क्योंकि हम IMF का एक प्रोग्राम ले चुके हैं जिसका इस नवंबर के अंदर रिव्यू भी है, हमने उसकी तरफ भी जाना है। तो वो ऐसे लॉन्ग टर्म तो कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। हाँ, करंट जो उसके एक्सपेंडिचर हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए जो हमारा जो मुआशी डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है एटलीस्ट उसको बेहतर कर सकती है। जो वैसे निगरान हुकूमत जो काकर साहब आए थे, सबसे पहले नारा तो उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लाने का लगाया था। उन्होंने इलेक्शन का नहीं लगाया था, इलेक्शन हमने कराने, उनके मुआशी इस्तेहकाम लाने में हम काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है वो संजीदा हुकूमत नज़र आई है, निगरान हुकूमत वाकई मुआशी सलाहत में? देखिए, अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ उसमें संजीदगी नज़र नहीं आई, ना कोई ऐसी कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी नजर आई, ना उन्होंने कोई ऐसी कोई पॉलिसी दी है कि जिस तरह से इसको लेके चलेंगे। वो तो सिर्फ बयानबाजी, और उन्होंने पहले दिन इलेक्शन का वो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो मेरी डोमेन नहीं है, नया नया इलेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुआशी पॉलिसी उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब पता नहीं वो आए क्यों और किस लिए आए हैं। अगर निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, आप समझते हैं इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं? अगर आप जिस तरह IMF का कहना रिव्यू है नवंबर में, तो जो हमारे इलम में है, जो हमें पता है, वो IMF ने शर्त भी रखी थी अगर इलेक्शन ना हुए तो हम आगे रिव्यू आपसे नहीं करेंगे। इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन इलेक्शन होंगे, चाहे 2024 में, मोस्ट प्रॉबली फरवरी मार्च में, शायद 28 जनवरी तो डेट दी है, शायद हो ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है। क्योंकि हमारा आगे जाने का रास्ता ये है कि जब तक हम इलेक्शन नहीं होंगे, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी, हम ठीक नहीं हो सकते। अगर हम खुदा ना खास्ता इसी जगह पर चलता रहे, इलेक्शन ना हुए, तो ये मुल्क मज़ीद कोलैप्स कर जाएगा, हमारी इकॉनमी मज़ीद कोलैप्स कर जाएगी। ना हमें IMF आगे प्रोग्राम देगा और कोई भी इन्वेस्टर नहीं आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर इन्वेस्टर देखता है कि पॉलिसी क्या होनी है, और पॉलिसी लाइन जो है ना वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ही दे सकती है, केयर टेकर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती। और कोई बंदा ना बाहर से बाहर इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारे अपने तो इतने वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको मीट कर सकें। पहले लोन के ऊपर चल रहे हैं, तो वो फिर मजीद कोलैप्स की तरफ जाएंगे अगर हम इलेक्शन नहीं करवाते तो। अच्छा अरशद बशीर साहब, ये बताइएगा, जिस तरह हम टैक्स घोषणा की तादाद को देखते हैं, आपको लगता है लोग मुखलस टैक्स देने को तैयार हैं? देखें, जहाँ तक वो मुखलस है, हर बंदा टैक्स देना चाहता है जी, लेकिन वो इन रिटर्न कुछ चाहता भी है जी। वो चाहता है कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को एजुकेशन मिले, मुझे हेल्थ की फैसिलिटी मिले, मुझे इंसाफ मिले जी जी, मतलब वो रिटर्न कुछ चाहता है। जी जी, हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हैं। जी जी, और यही एक रीज़न है, ये एक जवाब है जिसको टैक्स पेयर जो है जी जी, वो जवाब बना के टैक्स नहीं देता। जी जी, ज़कात दे देता है, चैरिटी कर देता है, लेकिन टैक्स नहीं देता। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि जो हम टैक्स देते हैं, जी जी, क्या वो टैक्स जिस पर्पज़ के लिए जाना चाहिए, जो स्टेट की जिम्मेदारी, वहाँ खर्च होता है कि नहीं होता? असल क्वेश्चन ये है, और हमारा बिजनेसमैन इसी वजह से टैक्स से अवॉइड करता है। नहीं, टैक्स तो लगता है वो टैक्स से तो अखराजात चलते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो हमारे काम भी पैसे लेके करती है, और वो भी टैक्स हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें वसूल करती है। पैसा तो लगता है, लेकिन ये जब 7,500 अरब का सूद की अदायगियाँ हमने करनी है, फिर अवाम को क्या रिलीफ हम देंगे? वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारा जो करंट एक्सपेंडिचर है वो भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा ना। जी जी, हमारी शाख खर्चियाँ तो कंट्रोल नहीं होती, सही कह रहे ना हैं। अपनी शाख खर्चियाँ कम करते हैं।
ہم دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں ہمارا ملک غریب ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو ہمیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے نا. جی یہی وجہ ہے نا جو ہمارا ادارے خسارے میں جا رہا ہے. پی آئی ایس ادارہ ہے جس میں فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے, جس کو 3 پائلٹ ایک جہاز کو چلا سکتے ہیں, 3 پائلٹ ضروری ہے, وہ 500 پائلٹ رکھے ہوئے ہیں, وہ اخراجات ہی بڑھانے, اسی لیے ہم ہمارے ادارے خسارے میں جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جتنا پیسہ آتا ہے اگر ہم اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف لے کے جائیں, جی جی دیکھیں آپ کا روزگار پیدا ہوگا, آپ کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو بہتر ہوگی, چیزیں بہتر ہوں گی نا. جی جی ہم تو جو پیسہ لیتے ہیں وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں لگا دیتے ہیں, ڈیٹ سروسنگ میں لگا دیتے ہیں, جی جی اور باقی ڈیفینس میں لگا دیتے ہیں. جی جی عوام کے پاس تو اینڈ پہ کچھ بھی نہیں بچتا جو عوام کو دیا جائے. 9424 ارب کا جو ٹیکس ٹارگیٹ انہوں نے رکھا ہے, اس میں 7500 تو وہ چلے گیا آپ کی سودی ادائیاں, باقی وہ ڈیفینس میں چلا گیا, باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا, باقی تو قرضہ لینا پڑے گا سب کچھ ایسے. اچھا عاشق علی رانا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو غیر ملکی قرضے ہیں جن کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, 200 ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں, تقریباً 60,000 ارب روپیہ بنتا ہے تقریباً یہ, جس کے ہم مقروض ہیں, ہم کس طرح ان سے خلاصی پا سکتے ہیں, کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس ملک میں جو پیدا ہونے کا چھوٹا بچہ وہ بھی مقروض ہے, اور وہ در بدر مقروض ہونے کی اس کی جو لمٹ بڑھتی جا رہی, جس کو پتہ بھی نہیں ہے میں مقروض پیدا ہوا. کوئی ایسی کوئی اسٹریٹجی بنا ہی نہیں رہے کہ ہم نے لون کو پے بیک کرنا کیسے ہے. جی جی دیکھیں جب تک ہم یہ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے, اپنا مائنڈ پریپیئر نہیں کریں گے, دیکھیں ابھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیکسٹ کے سی ریویو میں جائیں, ہم نے اگلا قرضہ لینا کیسے ہے. جی جی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ لینا کیسے, جب کہ گردشی قرضے جو ہیں ہم نے ادا کیسے کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہم کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ماہر معاشیات کی ٹیم کو انگیج کرنا پڑے گا. جی ہمیں اپنی پولیٹیکلی لوگوں کو انوالو کرنے کے ایز اے فائنانس منسٹر, اور فائنانس منسٹر کو جو ٹیم دینی ہے وہ پولیٹیکل نہ ہو, وہ کوئی پروفیشنلز ہوں, ہر سیکٹر سے بندے لیے جائیں. ہم تو 12 دفعہ ان کو ریکمینڈ کر چکے ہیں ہر پلیٹ فارم سے کہ باہر سے لیں, آئی کیپ سے لیں, اپنا آئی سی ایم اے لیں, اے سی سی کے لوگ لیں, چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو لیں, اور اپنے بھی لوگوں کو آپ ساتھ رکھیں. اس میں یہ سب سیاست سے بالاتر ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم نے اس جو قرضوں سے کیسے نجات دلانا ہے. جی جی دیکھیں ہم اب تو وہ ہوتی ہے نا ایٹمی جنگیں, ویسے ہم دوسری جنگیں جو ہوتی ہیں, یہ کوئی پالیسیز ایسی بنائی ہے ہم قرضوں کم سے کم کرتے جائیں, ان سے ہم نجات حاصل کر لیں. جی افضل جوبی صاحب, اگر کوئی ایسی پالیسی ہو. ایک دفعہ کک بیک بھی آئی ایم ایف کو کروایا گیا تھا پاکستان, جب شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے, مشرف کی حکومت تھی, آئی ایم ایف کو جھنڈی بھی دکھائی تھی پاکستان میں. سر اس وقت دور کتنے بہتر تھا. جی جی ہمیں تو اس وقت بھی یہ دور برا لگتا تھا, مشرف دور بھی, لیکن اگر آپ دیکھیں اس وقت ڈالر کی کیا پرائز تھی, یہ گولڈ کس پرائز پہ تھا, اور آپ دیکھ لیں تو دن بدن ہم نے کوئی اسٹیبلٹی نہیں رکھی. اپنی امپورٹ ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہمارا جو کنزمپشن ہوتی ہے, پروڈکشن ہوتی ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, بلکہ ملتی کم ہے. تو ان حالات کے اندر جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کریں گے, ہم فارن ریمیٹنس اپنے ملک میں لے کر ہی نہیں آئیں گے, ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہی. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر ہم انکریجمنٹ نہیں کریں گے, ایکسپورٹرز کو انکریج نہیں کریں گے, ہم ایسے قرضے بزنس مینوں کو نہیں دیں گے, بزنس مینوں کے ریفنڈ ریلیز نہیں کریں گے, ان کو ایگزامپشنز نہیں دیں گے, ان کا کیپٹل جو ہے فلوٹ جو ہے وہ نہیں پورا ہو رہا نا. 22% شرح سود پر کون قرضہ لے گا؟ ہاں یہ وہ تو بینک کا وہ ہے 22%, لیکن جب جس کو ملتا ہے وہ تو 28-29% میں جا کے اس کو. دیکھیے جو صاحب, جب تک آپ اپنے بزنس مینوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, ایکسپورٹرز کو انکریجمنٹ نہیں کریں گے, ان کے ریفنڈز ان ٹائم نہیں دیں گے, تو کیسے ہمارے ملک کے اندر فارن ریمیٹنس آئے گا, اور کیسے ہم اپنے جو قرضے ہیں ان کو ادا کریں گے. اس وقت تو ہم پہ جو کڑی شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے. آئی ایم ایف ہمارے تمام پیٹرولیم کے پرائزز ان کی مرضی سے چل رہے ہیں, ہمارے بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں یا اس کے جو اس میں یونٹس کے پرائز ہیں یا گیس کے جو پرائزز ہیں, تو ان حالات کے اندر ہم نے تو چلنا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑے لیول پہ چارٹر آف معیشت پہ دستخط کرنے پڑیں گے تمام پارٹیز کو مل کے, الیکشن کو بالاتر کر کے. دیکھیں الیکشن ہر ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, یہ ہر بندہ مانتا ہے, اور الیکشن میں ہونے بھی چاہیے, ان ٹائم ہونے چاہیے. اب الیکشن ہونے کے بعد اگر ہماری پوزیشن اس سے ورسٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں عوام کو اس سے چاہیے ریلیف چاہیے. عوام چاہتی ہے کہ ہمیں 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ نصیب ہو, اور ان ٹائم ہو, پراپر ہو. لوگ آپ دیکھیں غربت جو ہے لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے, 66 بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں
کتنے ہمارے دیکھیں 21 کروڑ کی بات ہے غالباً میں شاید 24-25 کی 66% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں تعلیم کا معیار ہمارا ایسے اسکولز ہیں, ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسکولز ہی نہیں ہیں, ایسے تعلیم کو گاؤں ہیں. کمرشل بنا دیا گیا نا, سارا کچھ سسٹم کو کمرشل بنا دیا گیا. اب وہ بچے ٹیکس دیتا ہے جو اس کے بچے بھی وہ بھی باہر پڑھاتا ہے, فائدہ تو جس طرح بھی کہہ رہے تھے ارشد صاحب, اس کو فائدہ تو نہیں نظر آتا. ہاسپٹل میں اس نے کروانا ہے, علاج بھی کروانا ہے, تو وہ اس میں ہمارے گورنمنٹ کے اسکولوں کی تعلیم ایسی ہے کہ غریب سے غریب ہی چاہتے ہیں میں پرائیویٹ اسکول بچوں کو اسکول داخل کراؤں, اور ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اسکولز نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں, پینے کا پانی صاف نہیں ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں, صحیح این جی اوز وہاں کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنل این جی اوز وہاں کام کر رہی ہیں. تو ان حالات کے اندر ہمیں چاہیے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کر آئیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تب آتی ہے. ویسے جمہوری دور کی جس کی ہم بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت میں تو عوام کو کبھی سکھ و سائنس نہیں ملا, اگر ملا ہے تو وہ امریت دور میں ملا ہے. تو دیکھیں میں عوام کو جو ریلیف ملا ہے وہ تو امریت کے دور میں ملا ہے. تو عوام تو یہ چاہتی ہے امرت کا دور ہی آ جائے. اگر ریلیف, عوام کو ریلیف چاہیے نا, جی جی, عوام کو تو چاہیے کہ ہمیں روزگار ملے. اب ریلیف تو عاشق صاحب جس طرح گیس کو مہنگا کیا جا رہا ہے 200%, گیس صبح سے آتی ہے شام تک, وہ رات کو گیس بھی غائب ہو جاتی ہے, کوئی دن میں غائب ہو جاتی ہے, اس کو اتنا فیصد مہنگا کر دیا. بجلی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرول کہاں پہ تھا کہاں رکا ہوا ہے, ڈالر کی کیا صورتحال ہے. ساری صورتحال میں عوام کو سکھ کا سانس کہاں پہ ملے گا. کوئی پارٹی اپنا ایجنڈا پیش نہیں کرتی, جی جی, ایک دوسرے پہ کرٹیسزم ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے نون قاتی ایجنڈا, معاشی ایجنڈا پیش تو کیا ہے, نہیں عمل کرنا کام ہے. جی جی, اور ہم بڑا امید کرتے ہیں, بڑا ایکسپیرینسڈ وزیر اعظم ہے, انہوں نے روایتی باتیں جن کو ہم نے کی نہیں, لیکن انہوں نے پہلے انہوں نے دور پہ کام ہوئے ہیں. جی جی, نواز شریف صاحب کے دور میں کام ہوئے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ اگر وہ کوئی بھی الیکٹ ہو کر آتا ہے, الیکشن دیکھیں یہ سیاست کے میدان میں فیصلے ہونے ہیں, ہر پارٹی کو حق الیکشن لڑے. جی جی, کوئی پارٹی جو برس اقتدار پہ آتی ہے وہ آ کر ملک کے لیے سوچے. ہمارا یہ ہے کہ ملک کے لیے سوچے. اور آپ کا یہ سوال تھا کہ ہم نے اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے. نجات ایک صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا جو بزنس مین ہیں ان کو چاہیے ٹیکس ادا کریں. اپنی ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی کہ 30 لاکھ گوشوارے بھی پورے نہیں ہوئے. نہیں, ATL لسٹ میں 49 لاکھ لوگ ہیں, 49,83,000 کچھ لوگ آج ATL لسٹ میں نے دیکھا ہے جو جن کی تعداد آ رہی ہے. یوگی صاحب جو 49 لاکھ لوگ ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اس میں ایکٹیو ٹیکس پیئر کون ہے؟ جو ریونیو پوٹینشیل لسٹ کی بتا رہا ہوں میں, ATL بتا رہا ہوں آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس میں پوٹینشیل ریونیو پرسنٹ لوگ نہیں ہیں. کتنا کو ٹیکس دیتا ہے وہ بھی آبادی کے مطابق دیکھیں, انڈیویجول کتنے ہیں, سیلری پرسن کتنے ہیں, بزنس مین کتنے ہیں, آبادی کے تناسب سے ہمارا فائنل اتنے لوگ ہیں ہی نہیں. ہمیں چاہیے کہ براڈنگ کو ٹیکس بیس کریں, نیٹ کو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. اچھا میں دوبارہ آتا ہوں عاشق صاحب, میں بتا ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر ہم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن بریک سے بعد آؤں گا, پھر آپ سے گفتگو آپ جاری رکھیں گے. چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. کاشف انور صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے. السلام علیکم کاشف انور صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ حکومت چاہے پاکستان کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو, ان کا تمام تر انحصار جو ہوتا ہے وہ ان پیسے کے اوپر ہوتا ہے جو یا ایکسپورٹ سے آپ کے ملک کے اندر آئے, یا آپ کی عوام ٹیکس کی مد میں دے, یا دوسرے ممالک FDI کی مد میں آپ کے ملک کے اندر انویسٹ کریں. تو جب حکومت پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رجسٹر کریں گے, اور جس کا واویلا ہر جگہ پہ مچایا جاتا ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لاتے, جب الٹیمیٹلی وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے تو ان کی جو ٹیکس ہے وہ ڈاکومنٹ بھی نہیں ہوتا, اور اس کا حکومت پاکستان کو بھی اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا. تو جب زیادہ لوگ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر کرائیں گے, اور جو وہاں الٹیمیٹلی وہ تمام پیمنٹس پھر جو قرضہ لیا جاتا ہے, اور حکومت چاہے وہ قرضے امپورٹ کی پیمنٹ کی ادائیگی کے لیے کرے یا وہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کرے, تو ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے ریزروز چاہیے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے ملک سے پیسہ لینا ہے, تو کیوں نہ پاکستانی وہ ٹیکس دیں, زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں, اپنی انکمز پہ ٹیکس دیں. اور جو ہمارا سارا انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف ہے, اگر ہم اس سارے انحصار کو زیادہ اپنے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف لے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کے وہ بھی پورے ہو جائیں گے. ہمارے چاہے ہم اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کہیں, چاہے ہم اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہیں, ہم ان ڈیفیسٹس کو بھی قابو پر پا سکیں گے جب الٹیمیٹلی وہ پیسہ
پاکستان کے اندر سے جمع ہوگا۔ کاشف انور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میاں نواز شریف کے 9 نکاتی جو معاشی ایجنڈا ہے وہ کہاں تک مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیں اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور لاہور چیمبر بھی ہر جگہ پہ یہی بات کر رہا ہے کہ سب سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیں، ان سے چارٹر آف اکانومی کے ایجنڈے کو سائن کرائیں اور اس کے بعد الیکشنز کی طرف جائیں۔ ہم بار بار ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے معیشت، پھر سیاست، پھر الیکشنز، کیونکہ اگر ہم چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کریں گے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں آئیں گی، ہم ایک جگہ پہ نہیں فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کو آگے 20 سے 25 سال کیسے لے کے جانا ہے، تو ہم اس ملک کو نہیں بچا سکیں گے۔ ایک نکاتی ایجنڈا ہو، 9 نکاتی ایجنڈا ہو یا 19 نکاتی ایجنڈا ہو، لاہور چیمبر کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پہلے چارٹر آف اکانومی، پھر سیاست، پھر معیشت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 نکاتی ایجنڈے کو لائیں گے اور پاکستان کو مشکل حالات سے باہر لے جائیں گے تو بہت خوش آئند بات ہے، لیکن یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی۔ کاشف انور صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ نگران حکومت معاشی بہتری لا سکتی ہے تو کس طرح؟ بالکل کریڈٹ دینا چاہوں گا نگران حکومت کو، جو نگران حکومت فیصلے کر رہی ہے اور جو کام کر رہی ہے۔ شاید کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی تو وہ اس طرح سے ان اقدامات پہ نہ رہ سکتی، کام نہ کر سکتی۔ ان مشکل حالات میں جب پچھلی گورنمنٹ گئی اور ہم نے IMF سے $3 بلین کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا، اور ابھی بھی ہمارا IMF کے ساتھ جو باتیں چل رہی ہیں اور جو ریویو چل رہا ہے کہ ہمیں اگلی قسط ملنی ہے یا نہیں ملنی، تو یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک جو بھی ایجنڈاز IMF نے کہے تھے کہ آپ نے پورے کرنے ہیں ہم ان کو پورا نہیں کریں گے، اپنے اخراجات کو کم نہیں کریں گے، اپنی سبسڈیز کو کم نہیں کریں گے، اپنی لیکیجز کو کم نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کو جو مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں، اس سے باہر نکالیں، اور چاہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، چاہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ہمیں اپنے سسٹمز کو کریکٹ کرنا ہے، اپنے اخراجات کو کم کرنا ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے۔ ہم جتنی جلدی ہم اپنے سسٹمز کو کریکٹ کر لیں گے اتنی جلدی ملک ہمارا محفوظ ہو جائے گا اور ملک خطرے سے بھی باہر نکل جائے گا۔ بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں عمیر باجوہ صاحب، آپ ماہر ٹیکس امور ہیں۔ عمیر باجوہ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پاکستان غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں قرضے جو ہے نا سر، یہ 2 طریقے سے ریزالو کیے جاتے ہیں، یا تو آپ اپنے اخراجات کو کم کر دیں، ایک یہ حل ہے، یا دوسرا اپنے انکم کو بڑھا لیں۔ اسٹیٹ ہے وہ اپنی انکم کیسے جنریٹ کرے گی؟ سب سے پہلے نمبر پہ تو وہ ٹیکس اکٹھا کرے گی عام عوام سے، پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ان کی پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ادھر سے انکم جنریٹ ہوتی ہے۔ تو ان اقدامات سے جو ہے نا وہ ایک جو نیشنل انکم ہے وہ انکریز ہوتی ہے جو ہے گورنمنٹ کی۔ تو سب سے پہلے جو میجر پورشن جو انکم سے جنریٹ ہوتا ہے وہ ہے ٹیکس بیسڈ نیٹ ورک۔ اگر ٹیکس بیسڈ نیٹ ورک جو ہے وہ ایک کنٹری کا، ایک ملک کا، ایک اسٹیٹ کا زیادہ ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا جو نیشنل انکم ہے وہ انکریز ہوگی۔ جو نیشنل انکم بھی انکریز ہوگی تو آپ کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لہٰذا جب آپ کے ریسورسز ہوں گے، ایک ملک، ایک کنٹری کے اتنے ریسورسز ہوں گے کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ جناب اس کو جو ہے نا غیر ملکی قرضے لینے پڑیں۔ عمیر باجوہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، اگر ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تو ہم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو میں نے اس میں جو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ٹیکس بیس نیٹ ورک جتنا آپ کا انکریز ہوگا اتنا ہی آپ کی دوسرے کنٹریز کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ آپ جتنا اپنے ملک میں ٹیکس بیس نیٹ ورک بڑھائیں گے، فار ایگزامپل اگر ہم اعداد و شمار لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو FBR کے ساتھ جو NTN رجسٹرڈ ہولڈرز ہیں وہ 7.2 ملین ہے، یعنی کہ 72 لاکھ صرف آپ کے NTN ہولڈرز ہیں۔ اگر آپ اسی 72 آپ کی ٹوٹل کل آبادی جو ہے وہ 26 کروڑ ہے، 25 کروڑ اور 26 کروڑ کے رقبہ ہے، اگر آپ اسی 72 لاکھ کو انکریز کر لیں تو جس سے آپ کا کیا ہوگا، ٹیکس بیس نیٹ ورک بڑھے گا۔ ٹیکس بیس نیٹ ورک بڑھے گا تو جناب آپ کا جو ٹیکس جو ہے وہ زیادہ کلیکٹ ہوگا۔ جب ٹیکس کلیکٹ ہوگا تو الٹیمیٹ آپ کی ایک انکم، اسٹیٹ کی انکم جنریٹ ہوگی، اور جب اسٹیٹ کی انکم جنریٹ ہوگی تو غیر ملکی قرضوں سے آٹومیٹکلی آپ کو نجات مل جائے گی۔ عمیر باجوہ صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے؟ ہم ٹیکس بیس نیٹ ورک کو کیسے بڑھایا جائے؟ سر پہلے بھی جب پروگرام ہوا تو کافی دفعہ ڈسکس ہو چکا کہ سر ٹیکس بیس نیٹ ورک کو کس طرح سے بڑھانا ہے کہ گورنمنٹ انیشیٹو لے، ایک نیشنل
نیشنل لیول پہ انیشیٹو لے, اس کو کوئی فائلرز کو جو آپ جو ہے انسینٹیوائز کریں, ان کو بتائیں کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں گے تو آپ کو یہ فائدے جو ہے وہ دیے جائیں گے. جب وہ فائدے آپ ان کو بتائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ٹیکس بیس نیٹ ورک بڑھے گا. جب ٹیکس بیس نیٹ ورک انکریز ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ کا ٹیکس جو ہے انکریز ہو جائے گا. بہت شکریہ عمیر باجوہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویلکم بیک ناظرین. جی عاشق صاحب, بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ٹیکس نیٹ کو بڑھا کر, جس طرح آپ ٹیکس ریفارمس کی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے تھے, کہ بڑھا کر ہم غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے ایوبی صاحب, ہمارے پاس تو ذریعہ یہی ہے کہ اب ہمیں ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں اور اس سے ہم اپنی جو ہمارے کو واجبات ہیں وہ ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ہمیں ٹیکس پیئرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. جیسے ارشد صاحب نے فرمایا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں وہی آئے گا جو ٹیکس کی فرینڈلی پالیسیز ہوں گی, اس میں ٹیکس پیئرز کو بینیفٹ ہوگا, اور نان ٹیکس پیئر کو آپ ڈسکریج کریں گے تاکہ وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور ہم ایسا میکنزم بنائیں تاکہ ہم اپنا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہر بندہ اپنے جو ٹیکس ادا کرنا چاہتا ہے وہ اس کا بنتا ہے اور کرے. دیکھیے بات ٹھیک ہے کہ ٹیکس لوگ خوشی سے ادا نہیں کرتے, لیکن ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم ایسا میکنزم بنائیں جس میں ٹیکس ریونیو بڑھے, ایکسپورٹس زیادہ ہوں, ہماری امپورٹ کی کوسٹ کم ہو, ہم اپنی اسٹیبلٹی لے کے ملک کے قانون ہے, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہم نے بنایا, بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ ہم نے بنایا, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہمارے پاس ہے, اور بہت سے ایسے قوانین ہیں جو بندہ اس قانون کے تحت کوئی ٹیکس نیٹ سے بچ سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی بچ سکتا ہے اگر مشینری کام کرنا چاہے, حکومت کام کرنا چاہے؟ دیکھیے قوانین تو ہمارے بڑے بنے ہوئے ہیں, ہر قوانین ہے, اور ہمارے پاس اس کا تمام ڈیٹا بھی ذریعہ نادرہ جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہمیں ان لوگوں کو جو آلریڈی کچھ اس میں حصہ ادا کر رہے ہیں, ہمیں ان کو تھوڑا ریلیکس کر کے ایسے لوگ جو نان فائلر ہیں جی, ان پہ توجہ دینی چاہیے. کس طرح ان کا کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ جی, آپ کیا سمجھتے کون سی سیکٹر میں سپیس ہے, کون سے لوگوں کو ابھی تک حکومت نیٹ میں نہیں لا سکی, جن میں کامیاب اختیار نہیں ہو سکا؟ میرے جو علم میں تو مجھے تو یہ پتا کہ کسی نے گاڑی لی, اس کو بھی نوٹس آ جاتا ہے, جناب آپ نے گاڑی لی ہے, اس کا بھی بتایا FBR کا نوٹس آ جاتا ہے. تو پھر کس طرح وہ بندے بچے ہوئے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں, جن کے پاس گاڑیاں بھی, کھلا پیسہ بھی؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے یوبی صاحب, جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے اسی کو نچوڑا جاتا ہے, اسی پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر مارکیٹوں میں دیکھیں, بے شمار سروے کر لیں, جیسے پہلے سروے ہوتے تھے, شاید آپ کو یاد ہو 2000 میں جب سروے ہوتا تھا, سروے فارم فل ہوتا تھا. 2009 کا سروے آج تک لبرٹی کا پڑا ہوا ہے, جی جی, جس میں جو 2001 میں ہوا ہے بڑے بڑے ٹیکس پیئر تھے, جن میں صرف 25 یا 26 بندے رجسٹرڈ تھے, آج تک کچھ نہیں ہوا. جی جی, شالمی کا سروے ہوا تھا, آج تک کچھ نہیں ہوا. لاہور کی مارکیٹوں میں سروے ہوتا, ان میں دیکھیں وہ سارے لوگ ان رجسٹرڈ ہیں, تاجر ایسے لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسوسیشن لیول پہ, مارکیٹوں لیول وہی پہ, تو چیمبرز صاحب پہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, یہ اگر کمپین چیمبر چلانی کا چاہیے, ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے. چیمبر کا بندہ جب تک ممبر نہیں بنتا, جب تک وہ اپنا گوشوارہ جمع نہیں کرواتا, NTN کے بغیر, گوشوارے کے بغیر اس کو وہ ممبر نہیں بناتے. ممبر بن جاتا ہے, اس کی رینیول نہیں ہوتی. میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کا ٹیکس ڈیو بنتا ہے وہ پے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, یہ بھی دیکھنا نا. دیکھیں ایک ریٹرن ساتھ لگا رینیول کرا لینا وہ کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب گورنمنٹ کو اس کی چاہیے لائبلٹی پے کرے اپنی 15,000 ارب روپے کا ہم نے بجٹ پیش کیا, کل تخمینہ تقریباً جس کا اتنا لگایا گیا, جس میں چلو 10,000 قریب لگا لو ریونیو, نیٹ ڈال کے 11,000 12,000 بن جاتے ہیں. آمدنی پاکستان کو کم سے کم 15,000 ارب روپے کی چاہیے. جو آمدن ہے ٹیکس کی وہ ابھی 7,000, جس دفعہ 7,150 ارب روپے اکٹھا ہوا, لیکن اس کو آمدن کو اخراجات کے برابر لے جانے کے لیے, تاکہ ہم غیر ملکی قرضوں کی ضرورت نہ پڑے, ممکن ہے. اس کے لیے تو ضرور ہمیں اپنے اخراجات کو کم کیا جائے. جی, ہمیں جو افسر شاہی ہے, ہمارے جو بیجا اخراجات ہیں, جو کابینہ کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں, ہر حکومت جو بھی آتی ہے, کیبنٹ اور سے مشیر ہیں, ان کے آگے وزیر جو ہیں, ان کے آگے اتنے بڑا سٹاف ہے, ان چیزوں کو پروٹوکول کو کم کرے. یہ تو سب کو پتہ, نعرے تو سب لگاتے ہیں سادگی کے. جی جی, عمران خان صاحب نے نعرہ سادگی کا لگایا تھا, چائے پہ لوگوں کو کہتے تھے چائے ملے گی, کوئی بھی نہیں ملے گی. جی ایسے ہے, بسکٹ بھی نہیں چلیں گے, کھانا بھی نہیں چلیں گے, سادگی کے وہ اخراجات کم کرنے کا نعرے سب نے لگائے. جی جی, لیکن عملی اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے کہیں بھی. عملی اقدامات دیکھنے کو ملتے, کچھ فائدہ ہوتا ہے, اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے. جی ہے, نہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا سکیں, نہ ہم کفایت شعری نہ لا سکیں. عوام کو ضرور ہم تنبیہ کرتے ہیں, جناب اپنا اخراجات کم کریں, آپ کم بجلی استعمال کریں, کم پیٹرول استعمال کریں. یہ ہم ضرور کہتے ہیں, خود پہ عمل نہیں کرتے. کیوں؟
اس کا جب تک میں وہی کہہ کہ تمام پارٹیز الیکشن سے اپنے ذاتی معاملات سے ہٹ کر چارٹر آف معاشرت پر سائن کریں, ملک کے لیے ایک ایسی پالیسی بنائیں جو کم از کم 10 سال کی ہو. ویسے معاشرت کی پالیسی. عاشق صاحب, کوئی ملک ایسے دنیا میں ہے جو کانسٹیٹیوشن کے بغیر چل رہا ہے؟ نہیں, انگلینڈ واحد ملک ہے لندن جو کانسٹیٹیوشن کے بغیر چل رہا ہے, جس میں کوئی قانون نہیں ہے. لیکن وہ فیصلے میرٹ پہ ہوتے ہیں, سچ پہ ہوتے ہیں. جو سچ ہے اس کی جیت ہوتی ہے. ہمارے اتنے قوانین ہونے کے باوجود ہم سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ لمحہ فکرے نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل. جو یو کے کا ابھی بھی لا ہے اس میں کنسٹیٹیوشن ریٹرن نہیں ہے, اورل ہے. ریٹرن نہیں ہے, لیکن اورل ہے, ریٹرن لیکن نہیں ہے. ان کی جو ججمنٹس ہیں, جو کورٹ کی بینچ مارکس ہیں, جو جسے ہم ججمنٹس کہتے ہیں, وہ آج بھی موجود ہے. وہ قانون کی شکل اختیار کر دی ہے. انہوں نے کوئن کا ایک یہ تو بات ہے ریٹرن میں کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے ان کا نہیں, لیکن کوئن کا جو ایک لفظ بول بھی ہے وہ بھی قانون کی شکل, قانون کی شکل اختیار. وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے, امپلیمنٹیشن ہے, انفورسمنٹ بائی لا. سچ پہ, جی سچ ہے, سچ پہ. جی جی وہاں سچ ہے. اگر پاکستان میں بھی سچ آ جائے, سارے قانون کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنا ہم قانون بنا لیے, سچ بالکل چھوڑ اس میں تو ہمارا ملک کا جو کنسٹیٹیوشن کنسٹیٹیوشن بڑا ایک جو ہے جامعہ قانون ہے. کنسٹیٹیوشن جو ہے ہمارا 1973 پاکستان کا, ہمیں چاہیے کہ اس کی انفورسمنٹ کس نے کرانی ہے, انتظامیہ نے. جی جی. تو ہمیں اس کی جو ہماری قانون کی اگر ہم دھجیاں اڑا دیں گے, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوں گے, اپنے آپ کو اس کے فیصلوں پہ نہیں ڈالیں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے. اچھا ارشد بشیر صاحب, وہ اس ٹیکس نظام میں ریفارمز کے, اصلاحات کے نعرے دعوے بہت سے کیے جاتے ہیں, لیکن عملی اقدامات نہیں ملتے, کیوں؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلا رول تو جو ہے نا ہمارے ایف پی آر اس مشینری کا ہے. جی جی. وہ ہی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. ایشو ہے کہ جب کسی ٹیکس پیئر کا, کسی بزنس مین کا کنسلٹنٹ ایک انسپیکٹر ہوگا, یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوگا, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات امپلیمنٹ ہو جائیں گی؟ پھر آپ اپنے سسٹم کے اندر کسی پروفیشنل کو نہیں آنے دیں گے. دیکھیں نا, ایک پروفیشنل کو ایک چیئرمین ایف پی آر لگایا گیا, لیکن اس کو نہیں چلنے دیا گیا. پوری مشینری نے اس کو اپوز کیا, اس کے خلاف چلے گئے. جی جی. اور وہ الٹیمیٹلی وہ شبر زادی کو چھوڑ کے جانا پڑا, اس کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا. جی جی. لیکن اب دیکھیں نا, اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بیوروکریسی ہے. جب تک اس کو نہیں کریں گے, وہ کنٹرول نہیں ہوگی, یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب ہمارا انسپیکٹر ہے, وہ بہت سے ٹیکس پیئر کا وہ جناب کنسلٹنٹ ہے. اس ٹیکس پیئر کا جس کا وہ کنسلٹنٹ ہے, اس کو نہ تو کبھی کوئی نوٹس آیا ہے, نہ اس کو کچھ ہوتا ہے, اس کی ریٹرن بھی پتہ نہیں کیسے فائل ہوتی ہے. تو وہ کیسے ہم کریں گے؟ اب دیکھیں نا, ہم اپنے اگر این ٹی این کے نمبرز دیکھیں, جتنے این ٹی این ایشو ہیں, اور اس کو کمپیئر کریں ابھی ریٹرن فائلنگ کے ساتھ, جیسے آپ 4 ملین کے قریب 2022 کی ریٹرن فائل ہوئی ہیں. 68 لاکھ تو کمرشل کنیکشن ہے آپ کے. چلو 68 لاکھ کمرشل کنیکشن ہے, 60 لاکھ تو گوشت ہونے چاہیے. اتنے تو ہونے چاہیے نا. آپ دیکھیں پھر ہم نے کیا کیا, سسٹم بنا لیا کہ جو ٹیکس نیٹ میں ہے نا, اسی کو نچوڑتے جا رہے ہیں, اسی کو نوٹس آ رہے ہیں, اسی جو بندہ ٹیکس نیٹ سے باہر, اس کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. اصل سسٹم یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے اس کو لائیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ایسا نہیں کہ ڈیٹا نہیں ہے. آپ کے پاس بینک کا ڈیٹا اویلیبل ہے, نادرا سے ڈیٹا لے لیں, آپ کسی کے بینکوں کی ٹرانزیکشن ہی اٹھا لیں. جی جی. اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا وہ جو بندہ بزنس کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کے پاس رہن سہن کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے, وہ کیوں نہیں فائل کر رہا. ہم اس کو نہیں پکڑ رہے, ہم نے جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں آ گیا ہے, ہم اسی کو پکڑتے جا رہے ہیں, اسی کو نوٹس آ رہے ہیں, اسی کو ہی ہم کہہ رہے ہیں تم اور ٹیکس دو, اسی کو کال کرتے ہیں جناب تم ایڈوانس ٹیکس بھی دو, اور چیزوں کرو. جب تک ہم اپنے براڈنگ اور ٹیکس بیس پہ نہیں جائیں گے, ہم نے قانون بنا دیا, اینٹی منی لانڈرنگ بنا دی اور بیچ مارک بنا دیے. اچھا, بی ٹی بی کی بات ہم بات کرتے ہیں. بی ٹی بی کو پہلے بنایا, پھر اس کو ڈائریکٹوریٹ بھی بنا دیا گیا, عملی اقدامات نہیں ہو سکے. مشینری تھوڑی ہے لیکن آبادی زیادہ ہے, ٹیکس پیئر کی تعداد زیادہ ہے, ایک افسر کے پاس 100-140 کیس ڈیلی لگے ہوتے ہیں, پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں اس کو کیسوں کو چیک کرے گا, کیا کرے گا وہ اس بندے کی جس کی ذمہ داری ہے ٹیکس بیس کو بڑھانے کی, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی, اس کے پاس اپنے کام نہیں ختم ہوتے, وہ نئے ٹیکس پیئر کس طرح ڈھونڈے گا؟ دیکھیں اس کے لیے صرف مشینری اپنی جگہ پہ, ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے. جی. ہمارے جو ٹیکس مشینری اس کو ویسے ود ہولڈنگ پہ ویسے سسٹم سارا جا چکا ہے. ہم نے دیکھا نا, ہم نے خود اس سسٹم کو ود ہولڈنگ پہ لگا دیا. ٹیکس آ رہا ہے وہ مشینری کا, دیکھیں آپ ایکچوئل دیکھیں اگر کمپیئر کریں, ہمارا جتنا ٹیکس آ رہا ہے وہ 80% تو ود ہولڈنگ سے آ رہا ہے. جی جی. ٹیکس آفیسر کا اس میں کیا رول ہے, وہ کوئی اس نے کوئی اسیسمنٹ کی, کوئی ریکوری ہوئی ہے,
अननेसेसरी असेसमेंट होती हैं जब भी होती हैं, अदरवाइज तो देखें ना वो तो, और वो भी असेसमेंट होनी की हो रही जो टैक्स नेट में है। अच्छा साहब, अगर टैक्स नेट को हम बढ़ाएं तो हम जो गैर मुल्की हमें कर्जे लेने पड़ते हैं उनसे हमारी जान छूट सकती है? बिल्कुल जी, देखें हमने जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम खुद अपने सोर्सेज जनरेट नहीं करेंगे, हम कर्ज़ों पे रहना पड़ेगा। हमें अपने रिसोर्स को जनरेट करके अपनी चीज़ों को बेहतर करके अपने सिस्टम को जैसे ये चीज़ें इनको लास्ट को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर विल चाहिए। यानी आपको करने के होना चाहिए कि ये मैंने करना है, इररिस्पेक्टिव पर आप ये प्रेशर ये चीज़ें नहीं देखें। जी जी। हमारे यहाँ पे होता यह है कि जो भी बंदा करना चाहता है वो प्रेशर में दब जाता है। जी जी। वो अगर चाहे कोई पॉलिटिकल बंदा है, जो भी बंदा आता है, आप कोई चेयरमैन है कुछ भी हो, उसको कहने वाले इतने होते हैं, प्रेशर इतना होता है कि वो उसको नहीं कर पाता। जी। जब तक तमाम लोग जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारे, जैसे आशिक साहब ने फरमाया कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा साइन किया था, जैसे चार्टर मार्शल चार्टर भी साइन करना चाहिए। जी जी। कि उसकी कोई पॉलिसी हो, कोई सिस्टम हो, पॉलिसी में तसलसल हो, कुछ 10 साल के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो सिस्टम में चलती रहे। और मतलब जो भी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो आने वाली गवर्नमेंट उस सिस्टम को आगे चलाए, ये नहीं कि उस सिस्टम को बिल्कुल अब कट ऑफ कर दें और एक नया सिस्टम ले आए। हम उस सिस्टम को भी समझ नहीं पा रहे थे, उसके बाद एक और नया जो भी गवर्नमेंट है एक अपना सिस्टम ले आती है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है, और यही रीज़न है कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता, फॉरेन इन्वेस्टर इसलिए नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, ऑप्शन स्पेस है टैक्स पे। देखें जी, हमारे पास टैक्स का बहुत बड़ा बेस है, खला है, फिजिकल स्पेस भी मौजूद है जी। सिर्फ उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर उसके लिए बिल की ज़रूरत है, तो उसको किया जाए। जब तक नहीं करेंगे नहीं हो सकता। हमारे मार्केटिंग कंपनी है, वो सर्विसेज देती है उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि उसका बिजनेस बढ़े, वो मार्केटिंग के बंदे रखता है। अगर FBR भी, हुकूमत भी अपनी सर्विसेज ले टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, उसे भी मुमकिन है। देखें वो ये कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा आपको टैक्स को ट्रांजैक्शन बेस भी किया जा सकता है। मतलब आपका देखें ना, एक बिजनेस की कैटेगरीज हैं, एक मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, बड़े स्टोर्स हैं, एक छोटा दुकानदार है, सर आपको एक लाइसेंस का सिस्टम रख दें। तो जी जी। हर बंदा जो है ना वो एक लाइसेंस दें, बेशक उसको कोई फीस ना ले गवर्नमेंट, लेकिन वो जब वो पकड़ा जाए तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो, फिर वो कारोबार ना कर सके। जैसा दुबई में है, दूसरे मुल्कों में 2 साल बाद एक रिन्यूअल हो, और रिन्यूअल का साथ आप अपना गोशवारा लेके आओ। जी जी। फिर उस गोशवारे को देखते हुए आप एनालाइज करें, तो आपका फाइलर्स बढ़ेंगे, फिर आप उसको चेक एंड बैलेंस भी आपका होगा, और वो सारा सिस्टमाइज हो। मतलब ऐसे तो पहले एक दफ़ा हुआ था कि वो एक सर्टिफिकेट बना के देते थे, खुद ही मैनुअल किसी तरह वो दुकान पे लगा देते थे, ऐसा नहीं, सिस्टम में लाए चीज़ों को। जी जी। और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूरी है, प्लस उसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर प्रोफेशनल को इंडक्ट करने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। जब तक प्रोफेशनल नहीं आएंगे, जी जी, जो चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। मतलब देखा ना आपने, अगर FBR का टैक्स कलेक्शन करनी, ऑडिट करना, फॉर एग्जाम्पल का ऑडिट का सिस्टम है। जी जी। ऑडिट के लिए आपको प्रोफेशनल की जरूरत है जो ऑडिट को समझते हैं। इस तरह एक वकील अपनी मेहनत भरपूर तरीके से करता है, जब वो जज बनता है तो उसको हर चीज़ का ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होता है, इल्म होता है, उसको पता है कहाँ स्पेस है, कहाँ गलतियाँ हैं। अगर वो जज बनेगा तो बेहतर फैसले कर पाएगा। अगर डायरेक्ट को जज लगेगा, उसको एथिक्स का, ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं इल्म होगा, तो वो बेहतर फैसला नहीं कर सकेगा। यही आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे अब हम जो चेयरमैन जो है प्रोफेशनल बंदा आया था, उसकी अगर हम एग्जाम्पल देखते तो उसको सिस्टम का पता था, उसी की बेसिस पे कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। और उसके दौर में ये तो फायदा वाले लोगों को बैंक अटैच नहीं हुआ, बैंक को सारा रकम नहीं निकलवाएगी, लेकिन उनके ऊपर भी इल्ज़ाम तो बड़ा लग गया था, वो भी अपना रिफंड निकलवा के कंपनी को निकाल के चले गए। वो ये अल्लाह ही हाफिज़ है। आशिक साहब, क्या तजवीज़ है आखिर में आपको? मैं चाह रहा हूँ हमारे आज प्रोग्राम का जो मकसद था कर्ज़ों से निजात था, क्या कोई वाकई हम टैक्स बेस के ज़रिए अपने कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं? देखिए, टैक्स बेस एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जिससे हमने अपने एक्सपेंसेस को मीटअप करना है, और उसके बाद जो हमारे रिजर्व्स होंगे, जो हमारे लिए सरप्लस होगा, उसके हम अपने कर्ज़ों को पे बैक करेंगे। जो हमारे गर्दिशी कर्ज़े हैं, जो हमारे लोकल जो कर्ज़े हैं, हम उनको अदा कर सकें। जो इंटरनेशनल कर्ज़े, जो कि उनकी अमाउंट बहुत बड़ी है, और हर गवर्नमेंट अपने दौर में कर्ज़ों को लेती रही है और उसको ऐड करती रही है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट जो है इतने अरसे का सारा कर्जा अदा नहीं कर सकती, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। उसने अपने मौजूदा अखराजात को मीटअप करना। देखिए, हमारा PIA जो है प्राइवेटाइज हो रहा है, हमारी स्टील मिल्स प्राइवेट हो गई है, हमारा रेलवे जो है वो खसारे में है। तो इन हालात के अंदर देखिए, हमारी जितनी हमें एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए
کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کرایا ہو رہی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو ہمارے جن سے سسٹم چلتا تھا، ایک وقت تھا کہ پی آئی اے نے اپنا ایمریٹس کو اور دوحہ کو ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ٹریننگ دیا، تو کوئی شک نہیں اس میں. آج ہم اس کو پرائیویٹائز کر لیا. بہت شکریہ عاشق علی رانا اس صاحب، لیے ہمیں فورن انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ عاشق علی رانا صاحب. ارشد بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی، ہمارے جو پروگرام کا پرپس تھا غیر ملکی قرضوں سے نجات کس طرح ممکن ہے. تو ناظرین آخر میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر حکومت IMF سے قرض لینے کے لیے اس کی تمام شرائط سخت سے سخت شرائط بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اگر وہی شرائط پاکستان کے بزنس مین کے ساتھ کر لی جائیں، بزنس مین کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کر لی جائیں، پاکستان کے ٹیکس بار سے کر لی جائیں، پاکستان کے دوسرے جو ادارے ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ ان سے کر لی جائیں، ان شرائط کو نرم بھی کر لیا جائے، سخت بھی نہ ان سے نرم شرائط پر بھی قرض لے لیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم غیر ملکی قرضوں سے ویسے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف یہی ہے، آپ کی نیت، سمت اور منزل کا آپ کا تعین ہونا چاہیے. 3 چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو کوئی بھی ناممکن چیز نہیں ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.